सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम सच्ची बातें, और सच्ची बातों में हम आपके लिए लेकर आते हैं एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक। उस टॉपिक पर बात करने से पहले हम लेते हैं बच्चों का तारुफ, और इन दोनों चीज़ों से पहले मैं चाहूँगा कि आपको दुरूद पाक की बहुत ही प्यारी फजीलत सुनाऊँ। तो चलते हैं दुरूद पाक की फजीलत की तरफ। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो मुझ पर जुमे के दिन और रात में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? मुख्तसर सा टाइम लगता है। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। और वो 100 हाजतें कौन सी? जब क़यामत के दिन बंदा मुश्किल के अंदर होगा, उसमें 70 हाजतें पूरी फरमाएगा क़यामत के दिन, और 30 दुनिया की हाजतें पूरी फरमाएगा। और अल्लाह पाक एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में पहुंचाएगा। कैसे? जैसे गिफ्ट दिया जाता है ना, हमें कोई आके गिफ्ट देता है, हमें किसी खुशी होती है, इसी तरह प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को कब्र मुनव्वर में गिफ्ट की सूरत में दुरूद पाक हमारा पहुंचाया जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, मेरा इल्म मेरे इंतकाल के बाद वैसा ही होगा जैसा मेरी ज़िंदगी में है। तो कितनी प्यारी हदीस पाक है ना, कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और हम जिससे मोहब्बत करते हैं हम क्या चाहते हैं कि उन्हें तोहफ़ा भिजाया करें। तो तोहफ़ा भिजाने के लिए कितनी अच्छी रिवायत मिल गई कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुमे के दिन, वैसे रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ें, मगर बिल ख़ास तौर पर जुमे के दिन की रिवायत है कि जुमा के दिन बाज़ मुल्कों में, बाज़ शहरों में तो जुमे के दिन छुट्टी का दिन होता है, और वो हम खेल कूद में निकाल देते हैं। मगर हमें क्या चाहिए कि जुमे का जो दिन है वो इबादत का दिन है, वो मुसलमानों की ईद का दिन है। तो उसमें हमें क्या चाहिए कि हम इबादतें करें, जिस तरह दुरूद पाक की कसरत कर ली, और अपने जो हमारे अम्मी अबू कहें वो काम कर लिए। जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए गए, 5 नमाज़ें वैसे ही पढ़ना फ़र्ज़ है हम पर, मगर जुमा के दिन तो जुमे की नमाज़ होती है, तो उसका एहतमाम करें, उसकी सुन्नतों का ख्याल रखें, इस तरीके से जुमा गुजारें। और ख़ास तौर पर आज से हम नियत कर लें, मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी नियत कर लें कि जुमा के दिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल दुरूद पाक की कसरत करेंगे। हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को दुरूद पाक की सूरत में गिफ्ट भिजवाएंगे, तो भिजवाएंगे इंशाअल्लाह। जी, तो हमने सुनी दुरूद पाक की फजीलत और इस पर अमल करने की नियत की। अब हम चलते हैं अपने बच्चों की तरफ और इनसे इनका तारुफ लेते हैं। जी, तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम हाशिर शफी है। हाशिर शफी, अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? मैं गार्डन से आया हूँ। गार्डन से आए हैं। आप वो कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? मैं दारुल मदीना सदर कैंपस में पढ़ता हूँ। दारुल मदीना सदर कैंपस में। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 4 में पढ़ता हूँ। क्लास 4 में, माशाल्लाह। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद उस्मान रज़ा अत्तारी है। उस्मान रज़ा अत्तारी, माशाल्लाह। आप कहाँ से आए हैं? जी, मैं रंचोड़ लाइन से आया हूँ। रंचोड़ लाइन से। आप कौन सी स्कूल में पढ़ते हैं? जी, मैं भी दारुल मदीना सदर कैंपस में पढ़ता हूँ। आप भी दारुल मदीना सदर कैंपस में, दोनों एक साथ पढ़ते हैं। आपकी क्लास कौन सी? जी, मेरी क्लास 5 है। क्लास 5, अच्छा, आप सीनियर एन से। अच्छा हाशिर, आप ये बताएं कि आपका एम क्या है, आपका मकसद क्या है कि मैं आज दारुल मदीना में पढ़ रहा हूँ, आगे जाके मैं क्या बनूंगा? कुछ तो सोचा होगा आपने। मैं हाफिज बनूंगा। हाफिज बनेंगे, माशाल्लाह, बहुत अच्छा मकसद है। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए आपके मकसद में। आपका क्या मकसद है? जी, मैं इंशाल्लाह हाफिज भी बनूंगा, आलिम भी। हाफिज भी और आलिम भी, माशाल्लाह अज़्ज़ल। अल्लाह आपकी नियतों पे आपको अजर अता फरमाए और आपको आपके मकसद में कामयाबी अता फरमाए। जी, तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, और आज का जो टॉपिक है वो भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और सुनने लायक है, अमल करने लायक है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अपने बड़ों का अदब कीजिए, अपने बड़ों का अदब कीजिए। अपने बड़ों का अदब करने के हवाले से आज मैं आपको सुनाऊंगा बहुत ही प्यारी हदीस पाक, और बहुत
اچھا ایک واقعہ بھی سناؤں گا۔ تو چلتے ہیں حدیث پاک کی طرف، آپ چاہیں تو نوٹ بھی کر لیجئے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا، یعنی وہ ہم میں سے نہیں، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤکر کبیرنا۔ صغیرنا کہتے ہیں ہمارے چھوٹے، کبیرنا کہتے ہیں ہمارے بڑے۔ تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ایک اور حدیث پاک حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے انس، بڑوں کا ادب و احترام کرو اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ سبحان اللہ۔ جنت تو ملے گی، اور جنت میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ تو کتنی پیاری حدیث پاک ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں بھی ہے ترجمہ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر تیرے سامنے ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا، اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو بچھا کر رکھ اور دعا کر اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ پیارے بچوں، آپ بھی غور سے سنیں کہ ہمارے پیارے اللہ پاک نے قرآن پاک میں والدین کا ادب و احترام کا کتنا فرمایا۔ ہمیں بھی اپنے والدین کا ادب و احترام کرنا چاہیے، ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارے مزاج کی کوئی خلاف بات ہو جاتی ہے، بچے کیا کرتے ہیں، ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جاتی ہے تو فوراً والدین پر غصہ ہو جاتے ہیں، امی سے کوئی نہ کوئی چیز منگانا، والدین سے کوئی نہ کوئی حکم کر دینا۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ والدین ہیں، انہوں نے ہمیں بڑی مشقتوں سے پالا ہے، ان کا ہمیں ادب اور احترام کرنا چاہیے، ان کی ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں عموماً ماں کی تو پھر بھی تھوڑی بہت قدر کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی سے والد صاحب کو بالکل ہی نظر انداز کیا جاتا ہے، حالانکہ والد کی وجہ سے ماں کی نعمت ملی ہے، ماں کی جو نعمت ملی ہے والد کی وجہ سے ملی ہے۔ پورے گھر کا بوجھ تو والد ہی اپنے سر پر اٹھاتا ہے، ہمیں انگلی پکڑ کر چلنا والد نے ہی سکھایا۔ اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو والد جنت کے درمیان دروازہ ہے، والد کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ تو ہمیشہ ہمیں والدہ کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے اور والد صاحب کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ والدہ کی تو عزت کی جاتی ہے، احترام کیا جاتا ہے، مانی جاتی ہے بات، مگر اسی جگہ پہ اگر والد صاحب ہوں تو والد صاحب کو جواب ہی نہیں دیا جاتا، بات نہیں مانی جاتی، اب وہ آپ خود کر لیں اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اچھا عبید بھائی، اگر ہمارے استاد ہمیں کوئی بات بولتے ہیں، اگر ہمارے دادا دادی نانا نانی اگر ہمیں کوئی بات کہتے ہیں، ان کا حکم بھی ہمیں ماننا چاہیے یا ان کے حکم کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے؟ جی بالکل، ان کا حکم بھی ماننا چاہیے، وہ بھی ہمارے بڑے ہیں نا، بڑوں کا ہمیں ادب کرنا چاہیے اور بڑوں کا ادب کر کے ان کی باتیں ماننی چاہیے۔ اچھا بعض اوقات بہت مشکل ہو رہا ہوتا ہے، ہم تنگ ہو جاتے ہیں، جیسے بڑے عمر کے لوگ ہیں، بزرگ ہیں، نانا ہیں، دادا ہیں، دادی ہیں، وہ ان کی باتیں ہمیں بری لگ رہی ہوتی ہیں کہ یہ بار بار ہمیں کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، ہم کیسے ان کی باتوں کو مانیں؟ مگر اگر ہم ان کی باتوں کو نہیں مانیں گے تو یہ بے ادبی کہلائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی باتیں غور سے سنیں اور ان کو لبیک کہیں، جی امی جان، جی دادی جان، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، پھر ان کی بات پر عمل کریں۔ بظاہر ہمارے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا مگر اس میں ہمیں ثواب بھی بہت سارا ملے گا اور ان کا دل بھی بہت خوش ہوگا۔ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ جو عمر اور مقام اور مرتبے میں چھوٹا ہو اس کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں، اور جو ہم میں سے بڑے ہیں، ہم سے عمر میں بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام کریں۔ ہمیں بڑوں میں ماں باپ، چچا، تایا، خالو، ماموں، بہن، بھائی، دیگر رشتہ دار، ٹیچر، پیر و مرشد، عالم دین بھی شامل ہیں اس میں، عالم دین ہو گئے، مسجد کے امام ہو گئے، یہ سب بڑے ہیں۔ زندگی بھر ہمارا اپنے بڑوں سے رابطہ ضرور رہتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا ادب و احترام کریں، ان کے حکم کا ادب و احترام کریں۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، وَقِّرِ الْكَبِيرَ وَارْحَمِ الصَّغِيرَ تُرَافِقْنِی فِی الْجَنَّةِ، یعنی بڑوں کی تعظیم کرو
اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ معلوم ہوا بڑوں کی عزت اور تعظیم اور ادب و احترام کا کامیاب ہونے کا ذریعہ ہے۔ بڑوں کا ادب و احترام کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، اور جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ساتھ پانے کا ذریعہ ہے۔ والدین کا ادب و احترام کے بارے میں اللہ والوں کا کتنا پیارا انداز ہوتا تھا۔ حضرت امام ابن شہاب زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے، مگر اس کے باوجود اپنی والدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کھانا نہیں کھایا کرتے۔ کسی نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، میں امی جان کے ساتھ اس ڈر کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی چیز پر ان کی نظر پہلے پڑ جائے اور انجانے میں وہ چیز ان سے پہلے میں کھا کر ان کا نافرمان نہ بن جاؤں۔ آپ نے دیکھا کہ لوگ بچے اپنے امی ابو کے بغیر نہیں کھاتے، تو ان پر لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ آپ کیوں امی کے ساتھ نہیں کھاتے؟ تو انہوں نے ہاں آپ تو اتنے فرما بردار ہیں، مگر انہوں نے کیا جواب دیا کہ میں اس وجہ سے امی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھاتا کہ اگر میری کسی چیز پر نظر پڑی اور والدہ کی نظر اس چیز پہ پہلے سے پڑ چکی ہو اور وہ اٹھانا چاہ رہی ہوں، جیسے بعض اوقات ہوتا ہے نا ہم دفتر پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور کوئی چیز ہم اٹھا رہے ہوتے ہیں اور دوسرا بھی کوئی اٹھا رہا ہوتا ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں، بعض اوقات اس سے چھین لیتے ہیں۔ ہم جیسے بچے بیٹھے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اس سے لے کر ہم کھا لیتے ہیں، بولے چلو ہم نے پہلے اٹھا لیا ہم کھا رہے ہیں، مگر یہ چیز بڑوں کے ساتھ تو نہیں کر سکتے، چھوٹوں کے ساتھ بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ہمیں چھوٹوں کے ساتھ بھی ادب و احترام اور شفقت کرنی چاہیے اور ایثار کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے کہ اگر اس کو یہ چیز مل جائے تو میں ایثار کرتا ہوں، مجھے ثواب ملے گا۔ کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو ثواب کی لالچ ہمیں ہمارے اندر زیادہ ہونی چاہیے۔ جی ویس بھائی، جی کچھ جو آپس میں بھائی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کوئی وہ دوسرا چیز لے آیا، اب دوسرے نے کہا میرے کو بھی کھانی ہے میں تم سے لے لوں گا، اب دوسرے نے اس سے چھین لی، تو کیا ایسا کرنا چاہیے؟ نہیں، بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں آپس میں، ابھی ہم تو والدین کی بات کر رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ اس طرح نہیں کرنا چاہیے، والدین تو ہم پر چیزیں قربان کرتے ہیں، مگر بہن بھائیوں میں آپس میں کیا ہوتا ہے کہ چیزوں پر لڑائی ہوتی ہے، اور لڑائی ہونے سے کیا ہوتا ہے آپس میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں کم ہوتی ہیں، اور پھر یہ ہمارے لیے بھی نقصان دہ ہوتی ہے، اور والدین کو بھی اس سے رنج پہنچتا ہے، غم ہوتا ہے، دکھ ہوتا ہے کہ آپس میں ہمارے بچے لڑ رہے ہیں۔ تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ایسے، ہمیں اپنے بھائیوں پر چیزیں، والدین کو دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے دونوں بھائی بہن ہیں پھر بھی لڑ رہے ہیں، ہاں دونوں بھائی بہن ہو کے لڑ رہے ہیں، تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم لڑائی جھگڑے نہ کریں کسی بھی چیز پر، کوئی چیز ہو، کھانے کی چیز ہو یا کوئی پہننے کی چیز ہو، بعض اوقات پہننے کی چیز پر بھی لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری نیت ہو کہ ہمیں یہ پہننا ہے لیکن ہمارا بھائی وہ پہن لے تو ہمیں اس سے اداس نہیں ہونا چاہیے، بولنا چاہیے آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ جی یہ دیکھیں جیسے کہ اب کچھ ہوتا ہے کہ اگر دکان پہ گئے دو بھائی اور وہ ابو کپڑے خرید رہے ہیں ان کے، اب وہ ایک نے کہا میرے کو یہ چاہیے، دوسرے نے کہا میرے کو میں بھی یہ پہنوں گا، میں تمہیں یہ نہیں پہننے دوں گا، تو ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا بھی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے اندر ایثار کا جذبہ پیدا کرنا چاہیے اور والدین کے فرما برداری کرنی چاہیے۔ اگر والدین کہتے ہیں کہ نہیں یہ والا سوٹ آپ کے لیے ہے اور یہ والا چھوٹے بھائی کے لیے ہے تو والدین کی بات ماننی چاہیے، ان سے ضد نہیں کرنی چاہیے۔ ضد ویسے بھی بہت بری چیز ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف جس میں ہم سن رہے تھے ماں باپ کے حوالے سے۔ ماں باپ کا احترام اور ان کی خدمت کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت مندی ہے۔ ہمارے حق میں ان کے دل سے نکلی دعا ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو سکتی ہے۔ اگر ہمارے حق میں انہوں نے دعا کر دی، ان کی دعا ہمارے حق میں یہ بہت بہتری ہو سکتی ہے ہمارے لیے۔ اب ہم چلتے دوبارہ اپنے ٹاپک کی طرف۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا ادب و احترام کرے، ہر مسلمان کا۔ پہلے ہم نے سنا والدین کا، پھر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا، اب ہر مسلمان کا ادب و احترام کرنا چاہیے۔ ان کو تکلیف پہنچانے سے، مسلمان کوئی بھی، ہمیں علم میں ہے کہ کوئی بھی مسلمان ہے اس کو تکلیف پہنچانے سے بچیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق نہ توڑو، پیٹ نہ پھیڑو، بغض نہ رکھو، حسد نہ کرو، اے خدا پاک کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ تعلق کو توڑے رکھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کبھی دوستوں میں ناراضگی ہو جائے، کسی بات پر رنجش پیدا ہو جائے، کوئی بات اس نے نہیں مانی، کوئی ہماری لڑائی ہو گئی،
تو ہمیں جا کے پہلے ہی صلح کر لینی چاہیے. 3 دن کا تو ہمیں فرمایا گیا کہ 3 دن سے زیادہ نہیں کریں، مگر ہمیں کچھ وقت بھی نہیں گزارنا چاہیے بلکہ معاف کر دینا چاہیے اور ان کے ساتھ فوراً صلح کر لینی چاہیے. اس حدیث پاک کو ذہن میں رکھ کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوچ کر اگر ہم کریں گے تو ہمیں اور بہت زیادہ ثواب ملے گا انشاءاللہ عز و جل. جی تو پیارے بچوں، دین اسلام استاد کے ادب و احترام کا بھی ہمیں حکم دیتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، من لا ادب لہ لا علم لہ، یعنی جو بے ادب ہو اسے علم نافع حاصل نہیں ہو سکتا. ہم چاہتے ہیں نا کہ علم دین حاصل کریں، آپ نے فرمایا کہ جیسے ہم چاہتے ہیں کہ عالم بنے، باعمل عالم بنے، علم نافع جو علم فائدہ پہنچاتا ہے. تو ہم اگر چاہتے علم نافع حاصل کریں تو ہم باادب بن جائیں، ہم اپنے استادوں کا ادب کریں. ہمارے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ من لا ادب لہ لا علم لہ، یعنی جو بے ادب ہو اسے علم نافع حاصل نہیں ہوتا. تو جو بھی استاد کی بے ادبی کرتا ہے پھر وہ بچے کامیاب نہیں ہوتے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ایسا کر بھی رہا ہے تو اسی کو سمجھائیں کہ ہمارے استاد ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ان کا احسان ہے یہ ہمیں پڑھا رہے ہیں تو ہمیں ان کا ادب کرنا چاہیے. اسی لیے بزرگان دین اپنے استادوں کا بے حد ادب و احترام کیا کرتے تھے. ان کی موجودگی میں نگاہیں جھکا کر رکھتے تھے، اٹینشن ہو کر ان کی اٹینشن حاصل کیا کرتے تھے، ان کی توجہ حاصل کیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی کلاس کی تعریف کرتے ہوئے ایک قریشی سے فرمایا، مسجد نبوی میں چلے جاؤ، وہاں ایک حلقے میں لوگ اٹینشن ہو کر یوں بیٹھے ہوں گے گویا ان کے سروں پر پرندے ہیں. جان لینا یہی حضرت سیدنا امام ابو عبداللہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علم کی کلاس ہے. کیسے لوگ بیٹھے ہوں گے؟ لوگ اس طرح بیٹھے ہوں گے جیسے جب بندہ اس طرح بیٹھے گا، پرندہ کہاں بیٹھتا ہے؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے پرندہ انسان کے اوپر بیٹھ جائے؟ نہیں بیٹھتا نا. پرندہ بیٹھتا ہے کسی دیوار پر، کیونکہ دیوار ہلتی نہیں ہے. تو اب ان کی کلاسوں میں اتنا وہ اٹینشن کے ساتھ نگاہیں جھکا کر علم دین حاصل کیا کرتے تھے کہ ان کے اوپر آ کر کبوتر بیٹھ جایا کرتے تھے. مطلب وہ سمجھتے تھے کہ یہ دیوار ہے، یہ ہلنے والی چیز ہی نہیں ہے، یہ اسٹریٹ ہی بیٹھے ہوتے ہیں. ہاں، ایسا ادب و احترام کے ساتھ علم دین حاصل کیا کرتے تھے. اور ان کے علم دین حاصل کرنے کی برکت ہے کہ آج ہمارے پاس اتنی ساری روایات ملی، ہمیں حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیثیں سننے کو ملتی ہیں. ان لوگوں نے سنی، انہوں نے آگے پہنچایا، آگے پہنچا کے آج ہم تک یہ حدیثیں پہنچی. نیز اس حلقے میں مذاق مسخری نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی تھی. ہماری کلاسوں میں کیا ہوتا ہے، جیسے استاد چلے جائے یا استاد بلیک بورڈ پہ لکھ ہی رہے ہوتے ہیں تو بھی ہم پیچھے سے آپس میں بات چیت اور مذاق مسخری، کیسے لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، آج کو کیا پہن کے آئے ہیں، دیکھو کیسے لگ رہے ہیں، اس طرح کی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہوتے ہیں. استاد کو کمنٹ پاس نہیں کرنے چاہیے. ہمیں استاد کے کمنٹ پاس نہیں کرنے چاہیے اور استادوں کے لیے کچھ برا بھلا نہیں سوچنا چاہیے. جب سوچیں گے تو بولیں گے نا. ہمارے ذہن میں اس طرح کی باتیں ہی نہیں آنی چاہیے. ہم ان کو بڑا سمجھیں، ان کا ادب کریں، ان کا احترام کریں. جب یہ ساری چیزیں ہماری ذہن میں ہوں گی تو انشاءاللہ عز و جل ہمارے منہ سے ان کے لیے کوئی بری بات نہیں نکلے گی. یاد رکھیے، پیر و مرشد کی تعظیم و توقیر اور ان کا ادب و احترام بھی ہر مرید پر لازم ہے. پیر و مرشد وہ ہستی ہیں کہ جن کی صحبت دل میں خوف خدا اور عشق رسول پیدا کرتی ہے. کیا پیدا کرتی ہے؟ خوف خدا اور عشق رسول. اب میں آپ کو تھوڑا سمجھا دیتا ہوں کہ خوف خدا اور عشق رسول کیا ہے. ان شارٹ بتا دیتا ہوں. خوف خدا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اور عشق رسول مطلب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت، عشق. اب یہ جو دو چیزیں ہیں نا، یہ آپ کو آپ کی زندگی سنوار سکتی ہیں اگر آپ ان دونوں چیزوں پر توجہ دیں. تو اللہ عز و جل کا جب خوف ہوگا تو اس خوف سے ہم کوئی برا کام نہیں کریں گے، کوئی غلط کام نہیں کریں گے. اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب ہمیں سچی محبت ہوگی تو ان کی ہر بات کو ہم مانیں گے، ان کی ہر بات کو ہم مانیں گے، ان کی سنت پر ہم عمل کریں گے. تو ہم نے سنا کہ پیر و مرشد وہ ہستی ہے جن کی صحبت سے، جن کی صحبت، اب صحبت ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس بیٹھ کر حاصل کریں. صحبت ہم مدنی چینل کے ذریعے بھی حاصل کر سکتے ہیں. آپ لوگ ہمارے پیر و مرشد امیر اہل سنت کے مرید ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے امیر اہل سنت کا مدنی مذاکرہ آتا ہے، اس طرح کے دیگر سلسلے آتے ہیں.
تو وہ سنیں گے تو یہ بھی ایک طریقے سے صحبت حاصل کرنا ہے. اور پیر و مرشد کی صحبت حاصل کرنے سے خوف خدا اور اس کے رسول حاصل ہوتا ہے. اس کے رسول پیدا کرتی ہے یہ صحبت. نیز باطن یعنی دل کی صفائی ہوتی ہے, گناہوں سے بیزاری ملتی ہے, اچھے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, نیکیاں کرتے ہیں اچھے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, ایمان کی سلامتی کے لیے فکر مندی رہنے کی سوچ ملتی ہے. لہذا مرید کو چاہیے کہ اپنے مرشد سے فیض پانے کے لیے پیکر ادب بنا رہے. کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب کوئی مرید ادب کا خیال نہیں رکھتا تو وہ لوٹ کر وہیں پہنچ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے پیر و مرشد کا ادب اور احترام کریں. اب ہم نے آج سنا کہ ہمیں اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے. اس کے کچھ انداز آپ کو کچھ مثالیں میں دے دیتا ہوں. جیسے والدین کو آتا دیکھ کر تعظیماً کھڑے ہو جائیں, اس سے والدین بڑے خوش ہوں گے. آپ ایک مرتبہ پریکٹیکل ضرور کر کے دیکھیے گا. پیارے بچوں آپ بھی ضرور پریکٹیکل کیجیے گا. والدین آ رہے ہوں اور ان کے آتا دیکھ کر آپ کھڑے ہو جائیں, انشاءاللہ عز و جل ان کے دل میں بڑی خوشی داخل ہوگی. اور پھر جب ہم لوگ بچے ایسے بھی کرتے ہیں کہ جب استاد بھی آتے ہیں بچے کلاس میں کھڑے ہو جاتے ہیں, یہ بھی ادب ہوتا ہے. یہ بھی ادب ہوتا ہے. اسی طریقے سے اصل میں استاد کے ساتھ کیا ہے, وہ ان کے ساتھ ہمارا وہ تعلق ہوتا ہے کہ ہم 1-8 گھنٹے ان کے ساتھ رہتے ہیں, 2 گھنٹے 4 گھنٹے 5 گھنٹے, تو یہ ہم نارملی کر کے گھر چلے جاتے ہیں. مگر والدین کے ساتھ جب آپ ایسے کریں گے نا, اصل والدین بھی آپ کے ایک طریقے سے استاد ہیں. جب آپ اسکول نہیں لگے تھے تو انہوں نے آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائی تھی, اور وہ انہی چیزوں کی ان کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ اس پر عمل کر رہے ہوتے. تو ہمیشہ والدین کا بھی استاد کی طرح ادب کرنا چاہیے. اس سے ہمیں بہت کچھ ہمارے اندر انشاءاللہ عز و جل علمی طور پہ بھی اضافہ ہوگا اور عملی طور پر بھی اضافہ ہوگا. مطلب ہم عمل بھی کرنے والے والدین کا ادب کریں گے نا تو ہمارے کو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو بھی ملیں گی اور اس پر عمل کی سعادت بھی ملے گی انشاءاللہ. تو یہ اس پر ضرور آپ پریکٹیکل کیجیے گا, والدین کو آتا دیکھ کے ضرور کھڑے ہو کے دیکھیے گا, انشاءاللہ والدین کی آپ کو دعائیں ملیں گی. دن میں کم از کم ایک بار والد کے ہاتھ اور والدہ کے پاؤں چومیں. انشاءاللہ والد کے ہاتھ اور والدہ کے پاؤں چومنے کی آپ کو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. یہ بھی ضرور کیجیے گا. ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں. آنکھیں ملا کر بات کرتے ہیں نا بعض اوقات, جی ابو اس طرح کر کے آنکھیں پھاڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ابو کو. بھائی ابو ہیں, ادب اور احترام کرنا ہے, نگاہیں نیچے, ادب و احترام سے کھڑے ہونا چاہیے, ان کی باتیں ماننی چاہیے. جی ابو جو آپ نے فرمایا میں وہ کروں گا. ان سے ان کا دل خوش ہوگا اور وہ جو آپ کو سکھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ کو سیکھنے کو بھی ملے گا. ان سے آنکھیں ہرگز نہ ملائیں. دھیمی آواز میں بات کیجیے. اب انہوں نے آپ کو کوئی بات پہ ڈانٹا, فوراً ہماری بھی تیز آواز نکل جاتی, بڑی آواز سے ہم جواب دے دیتے. آپ نے کیوں ڈانٹا مجھے؟ ہاں میری تو غلطی ہی نہیں تھی, میری تو بات سن لو, میری پہلے بات تو سننی چاہیے تھی. مگر ایسا نہیں کرنی چاہیے, ایسا نہیں کرنا. وہ ہمارے بھلے کے لیے کہتے ہیں. ہمیں ان کی بات ماننی چاہیے, دھیمی آواز میں ان سے بات کرنی چاہیے, ان کو غصے سے جواب نہیں دینا چاہیے. ان کی تیکھی باتوں پر, تیکھی باتوں سے کیا مراد ہے, ان کی تیکھی باتوں پہ یعنی غصہ, کوئی ہماری مزاج کے خلاف بات کر دی جو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بات والد صاحب سے نہیں ہونی چاہیے, والد صاحب ہمارے لیے یہ بات نہیں کریں, مگر والد صاحب نے وہ بات کر دی تو اس پر صبر کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. بحث کر کے الجھنا نہیں چاہیے. بحث کر کے بندہ الجھ جاتا ہے نا, اس سے فائدہ نہیں ہے. صبر کرنا چاہیے. والدین کی بات سن لیں, ادب و احترام سے بات ہو گئی, پھر نہایت ہی دھیمے انداز میں اپنی بات ان کو پیش کر دے کہ بھائی میرا یہ موقف ہے. اب جس طرح سے ہم دھیمی آواز سے بات کر رہے ہیں والدین سے, اسی طریقے سے جب امی ابو کو جب پکاریں نا تو بھی پیار محبت سے پکارنا چاہیے. اس طرح سے پکاریں کہ وہ آپ کی آواز سن کے بھی ان کے دل میں خوشی پیدا ہو. ویسے والدین کو خوشی ہی ہوتی ہے اپنے بچے کی آواز سن کے, مگر ہم اس انداز میں بلائیں کہ ہمارے بلانے کے انداز سے اور ان کے دل میں خوشی ہو. جیسے ابو جان, امی جان, نانی جان, دادی جان, دادا جان, اس طریقے سے ہم ان کو جب بلائیں گے نا وہ بہت خوش ہوں گے, اور جب وہ بہت خوش ہوں گے تو ہمارے لیے دعا کریں گے, اور ان کی دعا ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہوگی. ان کا ہر حکم جو موافق شرع یعنی شریعت کے مطابق ہو فوراً کر دیجیے. اگر وہ ہمیں کوئی بات کہتے ہیں ایسی جو شریعت کے خلاف نہیں ہے تو اس پر بہت عمل جلدی کرنا چاہیے. جیسے شریعت کے خلاف کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دے دوں کہ ایسا ہوتا نہیں ہوگا. ایک مثال دے دیتا ہوں کہ والدین کہیں کہ بیٹا نماز نہیں پڑھو, ایسا تو نہیں کہتے والدین. والدین تو خوش ہوتے ہیں بچہ جب نماز پڑھ رہا ہوتا ہے, بولتے یار آج بچہ ہمارا نماز پڑھ رہا ہے بغیر بولے, اور اس طریقے سے جب خود پڑھنے بیٹھ گیا ہے تو مطلب کیا ہوا ہے اس کو آج.
آج کوئی درس سن لیا اس نے، اس طرح کے ہوتے ہیں نا. تو اس طریقے سے والدین کبھی شریعت کے خلاف بولتے نہیں. اگر بولیں شریعت کے خلاف، جو ہم نے سنا ہے، جو ہم نے بات سنی ہے جو شریعت کے خلاف والدین کہہ رہے ہیں، تو ادب و احترام سے ان کو بتائیں کہ یہ بات شریعت کے خلاف ہے. جی تو مدنی چینل کے ناظرین، آج کا جو ٹاپک تھا بہت ہی پیارا ٹاپک تھا، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، مجھے بھی، آپ کو بھی، اور ہمارے پیارے بچوں کو بھی. تو ہمیں اس ٹاپک کو یاد رکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. اللہ آپ کو اس کی جزائیں دے، آپ کو آپ کے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل، بچوں کا مدنی چینل آ گیا.